बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब की बहन ने और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, सुहेल आफरीदी ने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में हमें कुछ चीज़ें क्लियरली मालूम हो गई हैं। हुकूमत ने जो झूठ बोला है उसके बारे में भी, और उसके बाद अब क्या मुमकिन है, इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था साफ लफ्जों में, इमरान खान टू बी शिफ्टेड टू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। ये उसमें सीधा लिखा हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ये हुकूमत नहीं ले जाना चाहती थी। ये जो बहाने वगैरह कर रहे थे मुसलसल के ये कानून के मुताबिक नहीं है, हमने नजरसानी दायर कर दी है और हम अदालत से बात करेंगे और अदालत से कहेंगे कि ये फैसला ठीक नहीं है जो उन्होंने नजरसानी दायर की, जिस पर एतराज लग गया। उसके बाद वैसे ताज़ा खबर यह है कि वो नजरसानी दोबारा दायर कर दी गई है, जो वापस की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुहेल आफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि जजेस को फैसला करना होगा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि आज ही फैसला करना होगा। देखिए, इमरान खान साहब के मामले में हुकूमत ने झूठ बोला है, फ्रॉड किया है। झूठ क्या बोला गया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताएंगे जाकर कि शिफा इंटरनेशनल के बाहर एक सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो गई, जो कहा गया अता तारड़ साहब की जानिब से कि वहां सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो गई थी, इसलिए हम लेकर गए पिम्स। तो ये तो शिफा इंटरनेशनल लेकर जाना ही नहीं चाहते थे, और इन्होंने झूठ ये कहा कि हम शिफा लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को ये ले गए शिफा इंटरनेशनल और वहां ले जाकर एक वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया। उनके पास उनका फोन नहीं था। इमरान खान की बहनों से भी और डॉक्टर फैसल सुल्तान से भी फोन्स ले लिए गए थे, और फिर जब उसके बाद वहां बिठा दिया गया, तो वहां बिठाने के बाद आपने मुल्क के एक बहुत बड़े इदारे, शौकत खानम को चलाने वाले डॉक्टर को, मुल्क के एक बहुत बड़े डॉक्टर को, इमरान खान के मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को आपने वहां बिठा दिया। तमाम चीजें उनसे लेने के बाद उनको बताते रहे कि जी इमरान खान साहब भी आ रहे हैं, क्योंकि आप गाड़ियों के उस काफिले में शामिल थे जिसमें इमरान खान साहब शामिल थे। आप पहुंच गए, उनको भी लेकर आ रहे हैं, और वहां तकरीबन कोई आप 1 बजे के आसपास लेकर पहुंच गए। और उसके बाद वो वहां से कुछ 4:30 बजे निकले और कहा गया कि जी इमरान खान साहब अब शायद नहीं आएंगे, आइए आपको वापस अडयाला ले जाते हैं। यानी आपने अडयाला बुलाया था, उनकी अपनी गाड़ियां वगैरह वहां पर थी, तो आइए वापस आपको अडयाला ले जाते हैं, फिर अपनी गाड़ी में आप बैठ के चले जाइएगा। तो ये नहीं हो रहा। शिफा वाला मामला ये था। आपने रात में देखा था आईजी इस्लामाबाद भी पहुंच गए थे शिफा, तो शिफा पहुंचाना था, लेकिन शिफा नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि हुकूमत जो जिद पकड़ के बैठी थी, हुकूमत ने उस जिद पे अमल किया कि हमें शिफा इंटरनेशनल नहीं लेकर जाना। अब शिफा इंटरनेशनल ले जाने में ये चीजें साफ हो जाती हैं कि इमरान खान साहब की आंख के साथ क्या हुआ है, और वहां मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म किए जाते। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि वहां शिफ्ट किए जाएंगे, वहां रखे जाएंगे इमरान खान साहब। चेकअप वाली बात तो मौजूद नहीं थी, और इसकी अगली समाअत होगी सितंबर में जाकर। तो इमरान खान साहब को वहां रखा जाना था। गवर्नमेंट ले गई, और गवर्नमेंट ने ले जाकर पिम्स में शिफा के डॉक्टर्स को बुलाया, ये गवर्नमेंट का कहना है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ये कहना है कि इमरान खान साहब की बहन उज़्मा साहिबा भी मौजूद थी। जो काफिला गाड़ियों का चला, उसमें उज़्मा खान साहिबा एक अलग गाड़ी में थी, इमरान खान साहब एक अलग गाड़ी में थे, और आपने काफिले को अलग अलग किया। और उसके बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान को आप ले गए शिफा इंटरनेशनल, और उज़्मा खान साहिबा के साथ पहुंचे तो पता चला कि पिम्स है। गाड़ियों के काले शीशे, फोन ले लिए गए, कुछ भी नहीं पता चल रहा। और वहां जब आप अंधेरे में सिक्योरिटी इंतजाम करने के बाद बराए नाम रोशनी में जिस जगह लेकर पहुंचे, तो पता चला कि नहीं, हम शिफा में नहीं, अब हम पिम्स में हैं। इमरान खान साहब वहां थे, उज़्मा खान साहिबा की वहां उनसे बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल फिट इमरान खान। गुस्से में, शदीद गुस्से में जरूर थे, कुछ चीजों पर हंसे भी, मजाक भी किया, लेकिन इमरान खान साहब का बीपी नॉर्मल, ये डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा ने बताया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सोशल मीडिया पर इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी आंख के मामले में भी बेहतरी आई है, तो आंख का इलाज हुआ है। अब इमरान खान साहब की आंख के साथ क्या हुआ कि इस जगह पहुंचना पड़ा, ये, और डॉक्टर उज़्मा ने ये साफ तौर पर बताया कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये मुझे मुर्सी की तरह मारना चाहते हैं, ये मुझे
مرسی کی طرح مارنا چاہتے ہیں. شدید ٹارچر میں ہوں میں کیونکہ 10 مہینے سے میرے ساتھ کوئی ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہے. مجھے یہ ریڈنگ مٹیریل نہیں دے رہے. یہ جو کتابیں ہیں نا کہ عمران خان نے روک لی، لے لی، اور عمران خان صاحب کے پاس ٹی وی ہے تو انہوں نے کہا میرے پاس ٹی وی نہیں ہے، مجھے کسی شخص سے بات کرنے کو میسر نہیں ہے، میں ہیومن کانٹیکٹ میں نہیں ہوں. اور ان کی ملاقات ہوتی ہے، ایک ملاقات ہفتے میں کچھ دیر کی اپنی اہلیہ سے، کبھی کبھی وہ بھی بند کروا دی جاتی ہے. تو یہ ہوا. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے سر میں کچھ ہونے لگتا ہے. عام طور پر میرا بی پی بالکل نارمل رہتا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں میں بڑھا بھی ہے، میری جو ہارٹ بیٹ کا ریٹ ہے وہ بھی بڑھا ہے. یہ عظمیٰ خان صاحبہ نے تمام چیزیں بتائی. لیکن جب فٹ ہونے کی بات ہوتی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جیل میں 3 سال سے جیل میں رہ کر فٹ ہیں. تو فٹ پہ یاد آیا فٹے مون تمام لوگوں کا جو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو عمران خان بھی جیل جا کر بیمار ہو گیا. ایک آنکھ کا مسئلہ ڈیولپ ہوا. کیوں ڈیولپ ہوا؟ عمران خان کے معالجین کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا تو یہ چھپایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد عمران خان کے معالجین کو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا تو ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. اس موقع پر ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ موجود تھیں اور انہوں نے کہا کہ میں 1 سے 2 ڈاکٹرز، ڈاکٹر عارف کا انہوں نے نام لیا، ان کو جانتی ہوں، باقی مجھے نہیں پتا تھا کہ کون تھے. اور عمران خان صاحب کا وہاں وہ چیک اپ وغیرہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو واپس لے گئے اڈیالہ. اور یہی بات عطا تارڑ صاحب نے بتائی کہ ہم شفا لے جانا چاہتے تھے، وہاں سچویشن ڈیولپ ہوئی اس لیے ان کو پیمز لے جایا گیا. عطا تارڑ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، پھر دوسرا ٹویٹ کیا اور بتایا کہ کیا ہوا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے کیس میں ہوا. عمران خان صاحب کی بہن نے کہا کہ یہ مجھے مرسی کی طرح، مصر کے صدر مرسی کی طرح مارنا چاہتے ہیں. سہیل آفریدی سے کہو کہ اپنی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے تیز کرے. اور سہیل آفریدی نے اس موقع پر بیٹھ کر بتایا کہ عمران خان صاحب کا حکم ہے، آپ دیکھیں گے کہ اسٹریٹ موومنٹ تیز ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ تیز ہوگی بلکہ اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. سہیل آفریدی نے یہ بات کی. اور فیصل سلطان صاحب نے بھی تمام اکاؤنٹ بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. واپس اڈیالہ پہنچے تو وہاں ڈاکٹر عظمیٰ پہنچی اور پھر انہوں نے پوچھا ڈاکٹر عظمیٰ نے کہ فیصل سلطان سے کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو شفا انٹرنیشنل لے گئے تھے. تو گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر جھوٹ بولے اور گاڑیاں 1 سے 2 بار پہنچائی گئیں، ایسے کھڑی گئیں، سیکیورٹی والے لائے گئے. آئی جی صاحب پہنچ گئے شفا انٹرنیشنل. کیوں پہنچ گئے تھے آئی جی صاحب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیس ہے، سیکیورٹی کی انتظامیہ میں جو سول ادارہ ہے، اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا تھا، یا جس طرح سے گورنمنٹ نے اسے ڈیزائن کیا تھا اس میں آئی جی صاحب ایک کردار ادا کر رہے تھے. کیا ہوا تھا یہ ہمیں ابھی نہیں پتا. تو وہ بھی پہنچ گئے کہ جی عمران خان صاحب یہاں پہنچ گئے، سیکیورٹی انتظامات دیکھنے آئی جی صاحب کی فوٹیج موجود ہے، وہ پہنچ گئے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کو واپس اڈیالہ پہنچا دیا گیا. اور عمران خان صاحب کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ہوگا تو وہ ٹریٹمنٹ جو ان کے ساتھ رکھی جا رہی ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ، اس پر غصے میں تھے. لیکن عمران خان صاحب یہ کہ کوئی کہہ رہا تھا ڈیل کر لی ہے، جھک گیا ہے، معافی مانگ لی ہے. عمران خان صاحب نے ان تمام تر اندازوں کو، ان تمام تر باتوں کو ایسے کراس لگا کے غلط ثابت کر دیا. لوگوں کا جو رات میں جوش و جذبہ تھا وہ آپ نے دیکھا. میرے سورس نے مجھے بتایا کیونکہ وہ سورس کسی سے رابطے میں تھا، اور جس طرح سے گورنمنٹ نے اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ تمام چیزیں چھپا دی جائے، وہ اسی طرح سے برائے نام انفارمیشن آ رہی تھی. تو میرے سورس نے کہا کہ چیک اپ ہو گیا ہے، یہ پتا چل رہا تھا. اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک صاحب جو ریٹائرڈ ہیں ان سے میں پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہونا ہوتا تو کیوں؟ تو گورنمنٹ نے یہ کیا کہ عمران خان صاحب کو لے گئے اور لے جا کر واپس اپنی ضد کے مطابق اڈیالہ منتقل بھی کر دیا. اب ایک چیز دیکھیے گا، آپ اسے ڈیل قرار کون دے رہا تھا؟ سب سے زیادہ زور و شور کے ساتھ کون ڈیل قرار دے رہا تھا؟ یہ کہا گیا ناصر بٹ، میاں نواز شریف کے رائٹ ہینڈ، ان کے ساتھ نظر آنے والے ناصر بٹ، لندن میں بھی اور یہاں پر بھی سینیٹر، انہوں نے کہا نواز شریف کے خلاف سازش ہو گئی ہے. تو یہ جو سازش والی بات تھی یہ کس کے ساتھ ہوگی؟ یعنی اگر عمران خان صاحب کو پہنچایا جا رہا ہے اسپتال، حکم آ رہا ہے تو نواز شریف کے خلاف سازش ہو گئی ہے. پھر الزام اسٹیبلشمنٹ پر کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ہاتھ ملا لیا، اور عمران خان نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیا. غلط ثابت. عمران خان پاؤں میں گر پڑا ہے، میاں جاوید لطیف صاحب کا یہ کہنا. عمران خان کون سے پاؤں میں گر پڑا؟ کون سی معافی آپ کو پتہ چلی؟ کون سا گڑ گڑانا آپ کو پتہ چلا؟ یہ سب غلط ثابت ہوا. تو دوبارہ نون لیگ غلط ثابت. لندن سے اظہر جاوید صاحب، انہوں نے صاف لفظوں میں بار بار بتایا
کہ عمران خان نے 9 مئی پر معافی مانگی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ جو تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سرپرائز تھا، یہ بتایا گیا اور یہ صاف طور پر کہا گیا کہ نہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ میری گزشتہ ویڈیوز میں آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کو مل جائے گا کہ یہ بڑے گھر کے لیے بھی سرپرائز ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئیں عمران خان صاحب کے کیس میں، اور اب گورنمنٹ نے ان کو پہنچا دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو دیکھے گی۔ میں دیکھ رہا تھا میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں معروف وکیل، انہوں نے کہا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے جس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس پر سیاسی بات نہیں ہوگی، میڈیا سے بات نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا عدالت میں ہوگا۔ تو گورنمنٹ بھی اگر وائلیشن کر رہی ہے کہ شفا نہیں لے کر گئی، عمران خان کے معالجین کو شامل نہیں کیا، وہاں منتقل نہیں کیا، تو ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ پریس کانفرنس کر لیں گی عمران خان کی بہن اور ان کے معالج ڈاکٹر فیصل سلطان، تو پھر پریس کانفرنس ہو گئی۔ تو کچھ لوگ یہ بتاتے رہے کہ یہ بھی وائلیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی۔ میاں علی اشفاق نے کہا کہ اتنی بڑی خلاف ورزیاں اور اس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی دھجیاں اڑانا، یہ اگر کیا جائے گا تو پھر یہ وائلیشن نہیں ہے، یہ پریس کانفرنس یہ حقائق بتانے کے لیے ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ اب معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو دیکھے اور اس پر اپنے احکامات دے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی، پاکستان تحریک انصاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی۔ دوسرا، اس معاملے میں سہیل آفریدی صاحب نے بتا دیا کہ اب ہم جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ تیز کریں گے، اس کا نتیجہ ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف مشاورت کر کے ایک نئے لائے عمل کے ساتھ بھی سامنے آ سکتی ہے، یہ بھی ایک ممکنہ سچویشن ہے۔ حکومت ایک سچویشن کو ڈیفیوز کر سکتی تھی۔ عمران خان صاحب کو کیا کرنا تھا؟ آپ کو اسپتال پہنچا کر اسپتال کو باقاعدہ کسی ایسی جگہ جسے باقاعدہ طور پر اڈیالہ جیل جیسے انتظامات ہوں اس میں تبدیل کرنا تھا۔ آپ کو بہت بڑی تعداد میں وہاں اہلکار لگا کر، جو آپ نے اڈیالہ میں بھی لگائے ہیں، ہر ہفتے لگاتے ہیں آپ، وہاں یہ بتانا تھا کہ عمران خان صاحب اب یہاں پر ہیں اور یہاں ان کا علاج چلے گا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے 23 تک نہیں تو اس سے پہلے، لیکن وہاں رکھا جائے گا۔ تو حکومت نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور اپنی ضد پوری کی ہے۔ جنید اکبر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ مریم نواز کے کہنے پر سب کچھ کیا جا رہا ہے، حکومت نے اب وہ سب کر کے دکھا دیا۔ ایک چیز دیکھیے آپ، نواز شریف نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے کہ 4 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، 4 سال کے لیے باہر رہے۔ وہ تمام ایشوز جو یہاں بتائے گئے تھے وہ بعد میں آج کی حکومت کا حصہ، اور آج باقاعدہ طور پر بڑے گھر کا موقف بتانے والے فیصل واڈر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کر نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنائی تھیں۔ یہ باتیں بتانے والے پاکستان تحریک انصاف کے سابق منسٹر ان کی حکومت کے فیصل واڈر صاحب یہ بتا رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب نے وہاں جھوٹ بولا اور ملک سے باہر چلے گئے، ان کی جماعت نے یہاں جھوٹ بولا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان سے جھوٹ بولا، پاکستان کی عدالت سے جھوٹ کہا، اور پھر اس کے بعد اب یہ کہ یہ وہاں ایک سچویشن ہو گئی تھی، لوگ جمع ہو گئے تھے، لوگ رستوں پر جمع تھے۔ شفا انٹرنیشنل کے باہر تو میڈیا تھا، شفا انٹرنیشنل کے باہر تو برائے نام چند لوگ آئے تھے۔ وہ بات عدالت نے جو کی تھی وہ پریمیسز کا ورڈ ہے، پریمیسز کا ورڈ ہے کہ اندر یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور باہر چند لوگ آئے تھے کہ وہ اس گاڑیوں کے قافلے کو جہاں عمران خان کو منتقل کیا جا رہا ہے اپنی والہانہ محبت کے اظہار کے لیے آئے تھے۔ لیکن اب یہ تمام معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس دوبارہ جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں حکومتوں کی جو عدالت کے سامنے احکامات کی خلاف ورزیاں ہیں وہ گزشتہ کچھ عرصے میں بہت ہوئیں۔ 2 صوبوں میں انتخابات کے معاملے میں ہوئی، مخصوص نشستوں کے معاملے میں ہوئی، ملٹری کوڈ میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد جب وہ لٹکا دیا گیا تو عمل درآمد نہیں ہوا، قیدی واپس سویلین سیٹ اپ کو نہیں کیے گئے، وہاں خلاف ورزی ہوئی اور اب ایک بار پھر خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کیا کرے گی؟ اب یہ اس عدالت کا امتحان ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔